अस्सलाम वालेकुम। बदर की हार ने कुरैश को अंदर तक हिला दिया था। वो सिर्फ एक जंग नहीं हारे थे। हाँ, उनकी इज्जत, उनका वकार सब दाव पर लग गया था। बिल्कुल। और इसी चोट ने ना उहुद की जंग से ठीक पहले बदले की एक ऐसी आग भड़काई जिसकी तपिश पूरे मक्का में महसूस की जा रही थी। हाँ, आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, सीरत के स्रोतों को देखते हुए कि ये बदले की आग कैसे फैली, कुरैश ने फिर क्या-क्या तैयारियां की और मदीना ने इस बढ़ते खतरे का सामना कैसे किया। जी, बदर के बाद मक्का में माहौल बिल्कुल बदल गया था। वो हार उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। अरब में उनकी जो धाक थी ना, उसे धक्का लगा था। तो ये बदला लेना सिर्फ इंतकाम नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनके लिए अपनी खोई हुई साख, अपनी इज्जत वापस पाने का सवाल था। सोचिए, हालत ये थी कि उन्होंने अपने मारे गए लोगों पर रोना, मातम करना तक बंद कर दिया था। सच में? क्यों? ताकि मुसलमानों को उनके दुख का, उनकी कमजोरी का अंदाजा ना हो सके। वो दिखाना चाहते थे कि हम टूटे नहीं हैं। बाप रे, ये तो इंतकाम की इंतहा है। अच्छा, कौन लोग थे जो इस पूरी मुहिम को लीड कर रहे थे? देखिए, कई बड़े सरदार थे, खासकर इक्रमा बिन अबी जहल, जिनके वालिद बद्र में मारे गए थे। फिर सफवान बिन उमैया, अब्दुल्ला बिन अबी रबिया और खुद अबू सुफियान बिन हर्ब। अबू सुफियान तो वही थे जिनके कारवां की वजह से बदर की नौबत आई थी। जी हाँ, वही। तो इन सब का मकसद सिर्फ बदला नहीं था। वो इस्लाम की बढ़ती हुई ताकत को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। तो जाहिर है, इतने बड़े मकसद के लिए सिर्फ जज्बात काफी नहीं होते। उन्होंने फिर संसाधन कैसे जुटाए, ये सब तैयारी कैसे की? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। उन्होंने सबसे पहले तो अपनी ताकत बढ़ाई। सिर्फ कुरैश तक ही नहीं रहे वो लोग, आसपास के बड़े कबीले जैसे किनाना, तिहामा, उनको साथ मिलाया। अच्छा। और रेगिस्तानी बेदुई थे, मक्का के पुराने साथी, अभिश कबीला, उन सबको भी इकट्ठा किया। एक तरह से एक बड़ा गठबंधन बनाने की कोशिश थी ये। और पैसा? जंग के लिए तो पैसा सबसे जरूरी है, उसका इंतजाम कैसे हुआ? उसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। आपको याद होगा अबू सुफियान का वो कारवां जो बद्र से बच निकला था। हाँ, बिल्कुल। उसमें करीब 1000 ऊंट और कोई 50,000 दीनार का माल था। तो कुरैश ने तय किया कि इस कारवां का जितना भी मुनाफा है, वो सारा का सारा सारा मुनाफा जंग की तैयारी पर खर्च किया जाएगा। हथियार खरीदने में, लड़ाकों को तैयार करने में। ये तो बहुत बड़ा कदम था। उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, अब पीछे हटने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। बिल्कुल। ये फैसला दिखाता है कि वो किस हद तक जाने को तैयार थे। और दिलचस्प बात यह है कि कुरान में भी सूरे अल-अनफाल में एक आयत है जो शायद इसी तरफ इशारा करती है। अच्छा, कौन सी आयत? आयत 36 है, जिसका मतलब है कि बेशक जो लोग काफिर हैं, वो अपना माल अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए खर्च करते हैं, लेकिन आखिर में ये उनके लिए अफसोस और हार का सबब बनेगा। कई मुफस्सिर कहते हैं कि ये इसी पैसे के बारे में है। सुभान अल्लाह। अच्छा, पैसा आ गया, कबीले साथ आ गए, लेकिन लोगों को लड़ने के लिए तैयार करना, उनमें जोश भरना, उसके लिए क्या किया? हाँ, उसके लिए उन्होंने उस जमाने के सबसे असरदार तरीके का इस्तेमाल किया, शायरी का। कैसे? कवियों को इस्तेमाल किया गया। वो अपनी शायरी से लोगों के जज्बात भड़काते थे, उन्हें लड़ने पर उकसाते थे। एक मशहूर वाकया अबू अज्जा नाम के शायर का है। अबू अज्जा? ये नाम सुना हुआ लगता है। जी, वो बद्र में कैदी बना था और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी गरीबी और बच्चों का वास्ता देखकर ना उसे बिना फिरौती के छोड़ दिया था। अच्छा, किस शर्त पे छोड़ा था? इस शर्त पर कि वो दोबारा कभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं लड़ेगा, नहीं किसी को लड़ने में मदद करेगा। तो फिर? तो अब सफान बिन उमैया ने उसे लालच दिया, कहा कि हमारे साथ चलो, लोगों को भड़काओ, अगर जंग जीत गए तो तुम्हें मालामाल कर देंगे, और अगर मारे गए तो तुम्हारी बेटियों की परवरिश की जिम्मेदारी हमारी। और वो मान गया? अपना वादा तोड़ दिया उसने। हाँ, वो मान गया। ये दिखाता है कि कुरैश किस तरह बदला लेने के लिए हर हद पार कर रहे थे। वादे, एहसान सब भुला दिए गए। और शायद अबू सुफियान की अपनी भी कोई जाती वजह रही होगी। जी हाँ, बिल्कुल। बदर की हार तो थी ही, लेकिन उसके बाद भी कुछ घटनाएं हुई थीं। एक अस-सवीक नाम की झड़प हुई थी, उसमें उसे नुकसान हुआ। फिर ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला की एक दस्ते ने उनके एक और काफिले पर हमला किया था, जिससे माली नुकसान पहुंचा, तो उसका गुस्सा और बढ़ गया था।
سمجھ گیا. تو یہ ساری تیاریاں، پیسہ، پروپیگنڈا، ذاتی رنجشیں، ان سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ آخر فوج کیسی بنی ان کی؟ اس وقت کے حساب سے بہت بڑی اور بہت مضبوط فوج تیار ہوئی. قریب 3000 لڑاکے تھے. 3000؟ ہاں، اور ان میں سے 700 تو زرہ بختر پہنے ہوئے تھے، مطلب کوچ کے ساتھ. بدر میں ان کے پاس گھڑ سوار کم تھے نا؟ ہاں، بہت کم تھے. تو اس بار انہوں نے یہ کمی پوری کی. 200 بہترین گھڑ سوار تھے ان کے پاس، اور سامان ڈھونے کے لیے، رسد کے لیے 3000 اونٹ بھی تھے. زبردست تیاری تھی مطلب. اور میں نے سنا ہے کہ عورتیں بھی ساتھ گئی تھیں. ہاں، قریب 15 عورتیں بھی فوج کے ساتھ تھیں. ان میں ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ بھی تھیں، جس کے باپ، بھائی، چاچا سب بدر میں مارے گئے تھے. لیکن وہ لڑنے تو نہیں گئی ہوں گی؟ نہیں، لڑنے کے لیے نہیں. ان کا کام تھا مردوں کو لڑائی کے لیے اکسانا. وہ نظمیں پڑھتی تھیں، تانے دیتی تھیں تاکہ کوئی میدان سے بھاگے نہیں. یہ اس وقت کی ایک طرح کی منوویگیانک چال تھی. اچھا. اور فوج کی کمان کس کے پاس تھی؟ لیڈر کون تھا؟ اوورال کمانڈر تو ابو سفیان ہی تھا، لیکن جو گھڑ سوار دستہ تھا جو بہت اہم تھا، اس کا لیڈر خالد بن الولید کو بنایا گیا. خالد بن ولید؟ وہ تو بعد میں. جی، وہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، لیکن وہ جنگ ماہر مانے جاتے تھے. اور اکرمہ بن ابی جہل کو ان کا نائب بنایا گیا. فوج کا جو جھنڈا تھا وہ بنی عبد ادار قبیلے کے پاس تھا، کیونکہ یہ ان کا پشتینی حق سمجھا جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ تھی مکہ کی تیاری. اب آتے ہیں مدینہ کی طرف. کیا انہیں اس سب کی کوئی خبر مل رہی تھی یا وہ بالکل بے خبر تھے؟ نہیں، بے خبر نہیں تھے. اللہ کا کرم ہوا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ. وہ رہتے مکہ میں تھے، لیکن اندر سے اسلام قبول کر چکے تھے. اچھا. تو انہوں نے قریش کی ساری تیاریوں کی خبر پوری تفصیل کے ساتھ ایک خط میں لکھی اور ایک بہت تیز رفتار قاصد کو دے کر فوراً مدینہ روانہ کیا. یہ تو بڑی اہم خفیہ جانکاری تھی. یہ ملی کیسے پیغمبر صلی اللہ تک؟ وہ قاصد سیدھا مدینہ آیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قبا میں تھے. خط انہیں وہیں ملا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ نے وہ خط پڑھ کر سنایا. اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حکم دیا کہ اس خبر کو بالکل سیکرٹ رکھا جائے تاکہ شہر میں ایک دم سے افراتفری نہ پھیلے. اس خبر کے بعد مدینہ میں کیا ماحول ہوا ہوگا؟ یقیناً چنتا بڑھ گئی ہوگی. ہاں، خبر ملتے ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مدینہ واپس آئے. انہوں نے اپنے خاص ساتھی جو انصار اور مہاجرین تھے ان کو جمع کیا، ان سے مشورہ کیا، اور پورے شہر میں ایک طرح کا ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا. ہائی الرٹ مطلب کیا احتیاطی قدم اٹھائے گئے؟ ماحول میں تناؤ تو تھا ہی. لوگ اتنے چوکنے ہو گئے کہ نماز پڑھتے وقت بھی ہتھیار اپنے پاس رکھتے تھے. نماز میں بھی؟ جی ہاں. اور رات کے وقت کچھ بڑے صحابہ جیسے سعد بن معاذ، اسید بن حدیر، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی باری باری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر پہرا دینا شروع کر دیا. یہ تو ان کی محبت تھی اور شہر کی حفاظت کے لیے. مدینہ آنے جانے والے جو راستے تھے، شہر کے جو اہم انٹری پوائنٹس تھے، ان پر گشت لگا دی گئی. چھوٹے چھوٹے دستے باہر بھیجے گئے تاکہ دشمن کی حرکت پر نظر رکھی جا سکے. اسی دوران قریش کی فوج بھی مکہ سے چل پڑی ہوگی. وہ کس راستے سے آئیں؟ وہ مکہ سے نکلے اور پشچم کا راستہ لیا. چلتے چلتے وہ الابوا نام کی جگہ پہنچے. یہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کی قبر ہے. ہاں. وہاں ہند بنت عتبہ جو غصے اور انتقام میں تھیں، اس نے مشورہ دیا کہ ان کی قبر کھود دی جائے. کیا قبر کھود دی جائے؟ جی، لیکن فوج کے جو دوسرے سردار تھے انہوں نے سختی سے منع کر دیا. اچھا، کیوں منع کیا؟ انہیں لگا کہ یہ عرب کی روایتوں کے بالکل خلاف ہے اور اس کا نتیجہ بہت برا ہو سکتا ہے. دوسرے قبیلے بھی اسے کبھی پسند نہیں کریں گے. قبروں کی بے حرمتی کو وہ بھی غلط مانتے تھے. یہ اچھا ہوا کہ انہوں نے یہ بات نہیں مانی. خیر، پھر وہ کہاں جا کے رکے؟ وہ آگے بڑھتے رہے اور مدینہ کے قریب پہنچ کر وادی العقیق سے مڑے اور سیدھا احد پہاڑ کے پاس ایک جگہ ہے اینین، وہاں جا کر ڈیرا ڈال دیا. یہ جمعے کا دن تھا، 6 شوال 3 ہجری. احد مطلب دشمن دروازے پہ آ گیا. مدینہ میں جیسے ہی یہ خبر پکی ہوئی ہوگی، کیا ہوا پھر؟ ہاں، جیسے ہی مدینہ کے ٹوہی دستوں نے کنفرم کیا کہ قریش کی فوج احد پہنچ گئی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک اہم میٹنگ بلائی جسے مجلس شورا کہتے ہیں، مطلب جنگی مشورے کے لیے.
اس میٹنگ میں کیا خاص بات ہوئی؟ اس میٹنگ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنا ایک خواب سنایا جو انہوں نے دیکھا تھا۔ خواب؟ کیسا خواب؟ انہوں نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ گائے ذبح کی جا رہی ہیں اور میری تلوار کی نوک پر ایک خروچ ہے، اور میں نے اپنا ہاتھ ایک مضبوط زرہ یعنی کوچ میں ڈالا ہوا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب کیا تھا؟ انہوں نے خود ہی اس کی تعبیر بھی بتائی۔ گایوں کے ذبح ہونے کا مطلب تھا کہ ان کے کچھ صحابہ شہید ہوں گے۔ تلوار پر خروچ کا مطلب تھا کہ ان کے اپنے گھر والوں میں سے، اہل بیت میں سے کوئی زخمی یا شہید ہوگا، اور وہ مضبوط کوچ اس سے مراد مدینہ شہر تھا۔ یعنی خواب کا اشارہ تو صاف تھا کہ مدینہ شہر کے اندر رہ کر دفاع کرنا، مطلب بچاؤ کرنا بہتر ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اسی خواب کی روشنی میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے دی کہ ہمیں شہر کے اندر ہی رہنا چاہیے۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ دشمن باہر کھلے میں ہے، وہ تھک جائے گا، اور اگر وہ شہر میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں تو مدینہ کی تنگ گلیوں میں ہم ان سے آسانی سے نپٹ سکتے ہیں، یہاں تک کہ عورتیں بھی چھتوں سے پتھر وغیرہ برسا کر مدد کر سکتی ہیں۔ یہ تو بڑی سمجھداری کی اسٹریٹجی لگتی ہے۔ کس نے اس کا سمرتھن کیا؟ سب سے پہلے جس نے حامی بھری وہ تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، وہی جسے بعد میں منافقوں کا سردار کہا گیا۔ جی وہی۔ اب سروت بتاتے ہیں کہ اس نے اس رائے کا ساتھ اس لیے دیا کیونکہ وہ شاید لڑائی سے بچنا چاہتا تھا، یہ اس کا اپنا مطلب تھا، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اللہ کی مرضی تھی کہ اس موقع پر اس کا اصلی چہرہ سامنے آئے۔ یہ تو دلچسپ نکتہ ہے، پر کیا میٹنگ میں سب لوگ پیغمبر صلی اللہ کی اس رائے سے سہمت ہے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا، کچھ اور رائے بھی تھی، خاص کر وہ نوجوان صحابہ جو بدر کی جنگ میں حصہ نہیں لے پائے تھے نا، وہ بہت جوشیلے تھے۔ وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ چاہتے تھے کہ شہر سے باہر نکل کر کھلے میدان میں دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ ان میں شہادت کا جذبہ بہت تھا۔ ان کی دلیل کیا تھی؟ کیا انہیں شہر میں رکنا ایک طرح سے کمزوری لگ رہا تھا؟ ہاں، کچھ ایسا ہی۔ ایک صحابی نے تو کہا بھی کہ اے اللہ کے رسول، ہم تو اسی دن کا انتظار کر رہے تھے، ہمیں باہر نکل کر لڑنا چاہیے، ورنہ دشمن سمجھے گا کہ ہم ان سے ڈر گئے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ یہ بہادری کے خلاف ہے کہ دشمن دروازے پر ہو اور ہم اندر بیٹھے رہیں۔ اور اس سوچ والوں میں کوئی بڑا نام بھی شامل تھا؟ جی ہاں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا شیر خدا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ، وہ بھی اسی رائے کے تھے کہ باہر نکل کر لڑا جائے۔ حضرت حمزہ بھی؟ ہاں، ان کا جوش تو اس قدر تھا کہ انہوں نے قسم کھا لی کہ جب تک مدینہ کے باہر نکل کر اپنی تلوار سے دشمن کا مقابلہ نہیں کر لیتے تب تک کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اللہ اکبر! تو اب تو مطلب دو بالکل الگ رائے سامنے آ گئیں۔ ایک طرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب، ان کی ٹھنڈی سوچی سمجھی رننیتی جس کا عبداللہ بن ابی جیسے لوگ بھی ساتھ دے رہے تھے، اور دوسری طرف حضرت حمزہ اور جوشیلے صحابہ کا جذبہ کہ نہیں، باہر نکلنا ہے۔ یہ فیصلہ کرنا تو بہت بہت مشکل رہا ہوگا۔ یقیناً یہ کسی بھی لیڈر کے لیے ایک بڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف کی دلیلیں سنی۔ ایک طرف ان کی اپنی بصیرت تھی، خواب کا اشارہ تھا، دوسری طرف ان کے جانثار ساتھیوں کا جوش تھا، شہادت کی تمنا تھی۔ تو آخر فیصلہ کیا ہوا؟ کس طرف کا پلڑا بھاری رہا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شورا کی روح کے مطابق اکثریت کی رائے کا احترام کیا، خاص کر ان صحابہ کے جذبات کا خیال رکھا جو لڑنے کے لیے اتنے بےتاب تھے، اور فیصلہ یہ ہوا کہ دشمن کا مقابلہ مدینہ شہر سے باہر احد کے میدان میں ہی کیا جائے گا۔ تو احد کے میدان میں لڑنے کا فیصلہ ہو گیا۔ یہ تھی وہ پوری کہانی کہ کیسے بدر کی ہار کے بعد قریش نے بدلے کی آگ میں جلتے ہوئے ایک زبردست تیاری کی، کیسے مدینہ تک خبر پہنچی، وہاں کیا بے چینی پھیلی، کیا جوابی منصوبے بنے، اور آخر میں کس طرح یہ طے ہوا کہ جنگ احد کے کھلے میدان میں ہوگی۔ بالکل صحیح۔ یہ سارے واقعات مل کر اس ماحول کی تصویر بناتے ہیں جس میں پھر یہ تاریخی جنگ لڑی گئی۔ یہ دکھاتا ہے کہ کیسے پچھلا اتہاس، ذاتی عداوتیں، قبیلے کی عزت کا سوال اور مذہبی جذبات، یہ سب مل کر کتنے بڑے ٹکراووں کو جنم دے سکتے ہیں۔ اور یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ لیڈرشپ کے لیے ایسے نازک موقعوں پر فیصلہ لینا کتنا مشکل ہوتا ہے، جب ایک طرف گہری اسٹریٹجک سمجھ ہو اور دوسری طرف اپنے ہی ساتھیوں کا بے پناہ جوش اور جذبہ ہو۔ یہ کشمکش شاید ہمیشہ رہتی ہوگی۔ ہاں، یہ سوال بہت اہم ہے کہ اسٹریٹجی اور جذبات کے بیچ توازن کیسے قائم کیا جائے۔
اور یہ بھی کہ ذاتی رنجشیں اور کسی قوم کی عزت کا احساس، یہ چیزیں تاریخ کا رخ موڑنے میں کتنا بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ یہ ایسے نقطے ہیں جن پر غور کرنے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے۔